अस्सलाम वालेकुम। नया दौर के साथ मैं हूं सबील हसनैन। नाजरीन, आज चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी खसूसी बेंच ने नैब तरमीम केस पर फैसला महफूज कर लिया है। तकरीबन 50 से ज़्यादा समातें इस केस में हुई और इस केस में इन तरमीम को साबिक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान, जो कि अब अटक जेल में है और तोशा खाना में मुजरिम हैं, उन्होंने चैलेंज कर रखा था। आज के इसकी समात में क्या कुछ हुआ और जजेस के बज़ाहिर तो वो वकील से, ख्वाजा हारिस से मुखातिब थे, लेकिन आपस में एक दूसरे के साथ वो सवाल जवाब करते रहे और एक दूसरे को पैगाम देते रहे। मेरे साथ मौजूद हैं अदील सरफराज, सुनो टीवी के रिपोर्टर हैं और काफ़ी अरसे से सुप्रीम कोर्ट को कवर करते आ रहे हैं। इनसे चल के तफसीलात पूछते हैं। अदील, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। ये बताएं कि आज काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस ऐसी आई जिससे लगा कि जजेस के आपस में, वैसे तो ये इस्टेब्लिश है कि जस्टिस मंसूर अली ख़ान का एक अलग ही मौक़िफ़ है इस मामले पे, लेकिन मंसूर अली शाह का उनका अलग मौक़िफ़ है, लेकिन ऑब्जर्वेशंस क्या आई हैं आज के केस में? सर थैंक यू। आज सबसे पहले तो जो आगाज़ हुआ है ऑब्जर्वेशन का वो चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की जानिब से हुआ है और उन्होंने आज, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि उन्होंने आज जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से 2 रोज़ कबल दिए गए कुछ रिमार्क्स जो थे उन पर अपना एक जवाबी मौक़िफ़ दिया है। और वो बेसिकली आपको याद होगा, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने इमरान ख़ान को, चेयरमैन PTI को, ये कहा था कि वो एक रन अवे पॉलिटिशियन है और वो यहाँ पर आए हैं सुप्रीम कोर्ट में और कोई नहीं आया, उनका लोकल स्टैंड आया नहीं बनता, या तो वो एक पार्लियामेंटेरियन होते, पार्लिमान के अंदर मौजूद एक शख्स होता तो भी एक अलग बात थी, या फिर कोई और आम शहरी जिसके बुनियादी इंसानी हकूक़ मुतासिर हुए हैं। ये एक रन अवे पॉलिटिशियन है। उस पर आज मुझे ये लगा कि चीफ जस्टिस ने उनको टू सम एक्सटेंट जवाब दिया। उन्होंने कहा है कि मुझे इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि आपका कंडक्ट क्या है, और वो मुकालमा कर रहे थे इमरान ख़ान के वकील ख्वाजा हारिस से। उनको ये कह रहे थे कि मेरा एक ही सरोकार है कि बुनियादी इंसानी हकूक़ अगर मुतासिर हुए हैं तो वो कैसे हुए हैं, और मुझे या हम में ये नहीं तय करना चाहिए, ना हम ये तय कर सकते हैं कि हमारे सामने आने वाला शख्स कितना पायस है, कितना नेक है, कितना पारसा है। हमारे सामने अगर बुनियादी हकूक़ का मामला है तो हमें सिर्फ उसको ही देखना होगा। उसके बाद फिर मामला थोड़े से आगे बढ़े। आज जो समात थी उसके अंदर जो आपने बात की है जजेस के दरमियान, जो एक हल्के फुल्के अंदाज में नोक झोंक आप कह सकते हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह एक साइड पर खड़े हैं, वो हमेशा उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है और जो उनकी नज़र में दुरुस्त है, और बहुत से लोग उनके उस पॉइंट ऑफ व्यू को दुरुस्त भी तस्लीम करते हैं कि पार्लिमान जो है उसके पास इख्तियार है, वो बाइख्तियार है कानून बनाने के, और उसमें अगर तब्दीली भी करनी है तो वो पार्लिमान कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती। जबकि दीगर 2 जो जजेस हैं, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस उमर अता बंदयाल, उनका पॉइंट ऑफ व्यू ज़रा फ़र्क है उनसे। वो ये समझते हैं कि पार्लिमान के पास इतने भी इख्तियारात नहीं है कि वो जो चाहे वो कर ले। और रेट्रोस्पेक्टिविटी, जो सबसे बड़ा मुद्दा आज ये था कि माजी से जो इतलाक हुआ है, बिल्कुल जो माजी से इतलाक हुआ है नैब तरमीम का, उससे एक नया पंडोरा बॉक्स खुलता है। उस पर जजेस ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा कि मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि किस तरह और जो माजी से इतलाक किया जा रहा है वो किस बुनियाद पर किया जा रहा है, इसका मकसद क्या है जो इन हालिया नैब तरमीम का माजी से आप इतलाक कर रहे हैं। और फिर उन्होंने यहाँ पर एक मिसाल दी और पहले कहा ख्वाजा साहब को, ख्वाजा हारिस को, कि आप ज़रा मेरी बात सुन लें कि जो सज़ा याफ्ता शख्स है उसने अगर पैसे अदा कर दिए हैं, प्ली बार्गेन की बात हो रही है ना, कि पैसे उन्होंने अदा कर दिए हैं और अपना जुर्म भी तस्लीम कर लिया है, अब जाकर क्या आप उसकी सज़ा ख़त्म करेंगे? कल को वो कहेगा कि उसकी सज़ा ख़त्म करें और उसको जो पैसे उसने दिए हैं वो भी वापस करें और फिर उसको कंपनसेट भी करें। यहाँ पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, ख्वाजा साहब क्या पार्लियामेंट ऐसा नहीं कर सकती, और क्या हम एट्रीब्यूट कर सकते हैं पार्लियामेंट से मैलिस को या बदनीति को हम एट्रीब्यूट कर सकते हैं कि पार्लियामान ने ये जो कानून बनाए हैं ये बदनीति पर मबनी है या उन्होंने कोई अपने पर्सनल उनके इंटरेस्ट है उसके ऊपर। यहाँ पर जस्टिस एजाजुल हसन ने जस्टिस मंसूर अली शाह के सवाल का जवाब दिया कि पार्लियामेंट बिल्कुल एक बाइख्तियार इदारा है, मगर पार्लियामान वो भी नहीं कर सकती जो उसका दिल में आए, वो नहीं कर सकती। तो यहाँ पर उन्होंने फिर एक मिसाल दी। उन्होंने कहा ये वैसे, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, यही मौक़िफ़ इमरान ख़ान का भी है। जो तरमीम है ये NRO हैं,
اب یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ چیف جسٹس بندیال اور جسٹس اعجاز الاحسن بھی جو ہیں تو ان کا بھی آلموسٹ یہی موقف ہے. تو پھر بینیفیشری کون ہے ان ترامیم سے اور ٹارگٹ کون ہے؟ سر اب یہ تو بہتر میں زیادہ اس کے اوپر بات نہیں کر سکتا. مجھے یہ لگتا ہے کہ جو عمران خان صاحب ہیں، اگر اس کیس کے اندر دیکھ لیں تو عمران خان صاحب کے وکیل نے آج عدالت کے سامنے ایک بیان حلفی رکھا ہے کہ ہم ان نیب ترامیم سے کوئی بھی فائدہ نہیں لیں گے جو ہوئی ہیں. عمران خان صاحب اس وقت سب سے زیادہ افیکٹڈ ایک پارٹی ہمیں نظر آ رہے ہیں نا موجودہ سینیریو کے اندر. تو انہوں نے ایک مورل ہائی گراؤنڈ لیا ہے. آبویسلی پولیٹیکل موو بھی ہو سکتی ہے اور چیف جسٹس یا دیگر ججز پر اثر انداز ہونے یا ان کے فیصلے پر اثر انداز ہونے میں بھی ان کی یہ موو کام کر سکتی ہے. تو دوسری جانب اگر آپ دیکھیں یہاں پر جو جسٹس اعجاز الاحسن صاحب ہیں، آپ کی بات درست ہے کہ عمران خان صاحب کا بھی موقف یہی ہے اور یہ ججز بھی ان کے اس موقف کی تائید ہی کر رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں جسٹس اعجاز الاحسن کہ 1985 میں ایک شخص جس نے اپنا جرم قبول کر لیا ہے اور اس نے اس کی سزا اگر نہیں بھی کاٹی تو اس کی رقم ادا کر دی ہے پلی بارگین کی صورت میں، تو اب 2020 میں آپ قانون میں تبدیلی کر کے کیا اس کو رقم واپس کرتے پھریں گے؟ اس پر جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ کیا ڈز کانسٹیٹیوشن پرمٹ دیٹ، اور پھر انہوں نے کہا کہ مجھے آئین میں پڑھ کر بتائیں. خواجہ حارث کو انہوں نے دراصل مخاطب کیا کہ مجھے آئین میں پڑھ کر بتائیں کہ جو ریٹروسپیکٹو قانون سازی کہاں پر لکھا ہے کہ نہیں کر سکتی پارلیمنٹ. تو اس کا جواب خیر اس وقت نہیں آیا. چیف جسٹس آف پاکستان نے یہاں پر ایک بات کہی، انہوں نے کہا کہ جو ریٹروسپیکٹو ہے یا ماضی سے اطلاق، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کا دائرہ کار اتنا وسیع کر دیں کہ جو مقدمات پہلے سے نمٹے جا چکے ہیں، جو نمٹائے جا چکے ہیں، آپ ان کو بھی اس دائرے میں واپس لے آئیں. اس کا دائرہ اگر ہوگا بھی تو وہ کافی فریم اس کا محدود ہوگا، نیرو ہوگا. اور یہاں پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب موجودہ جو پروسیڈنگز ہے، جو موجودہ کیس ہے، اس میں کیا ہوگا. یہ جو کلیریفیکیشنز ہیں جو ریٹروسپیکٹو کی طرح جس طرح بات ہوئی ہے، جس طرح 50 کروڑ روپے کی کم از کم ایک لمٹ ہے، 49 کروڑ کی بات ہوئی تھی، اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ کچھ کلیریفیکیشنز قانون میں ہونی چاہیے تھی جو نہیں دی گئیں. اور یہاں پر جو جسٹس منصور علی شاہ ہیں وہ انہوں نے پھر ایک دفعہ کہا کہ کیوں نہ یہ معاملہ پارلیمان کو بھیج دیا جائے. تو یہاں پر جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ جسٹس منصور صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ معاملہ پارلیمان کو بھیج دیں، تو ان دا مین ٹائم کیا ہوگا اور ہم کیا کریں گے ان دا مین ٹائم. ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو اس دوران جب معاملہ دوبارہ پارلیمان کو ریڈ ڈاؤن کیا جائے گا تو اس دوران جو لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، خواجہ حارث نے یہاں پر لقمہ دیا کہ وہ لوگ تو آلریڈی فائدہ اٹھا رہے ہیں اس چیز کا، تو ان کو مزید تقویت پہنچے گی اور وہ لوگ مزید اس سے فائدہ اٹھائیں گے. تو یہاں پر انہوں نے کہا چیف جسٹس نے کہ جب آپ پارلیمنٹ کو یہ کنسیڈر کر رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کو یہ کہہ رہے ہیں، ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ وہ اس کو ریکنسیڈر کریں، تو اس دوران پھر قانون کے ساتھ کیا ہوگا، یعنی ان ترامیم کا کیا ہوگا. پھر یہاں پر چیف جسٹس نے ایک مثال دی. اب آپ بھی کورٹس کو بڑے عرصے سے کور کر رہے ہیں کہ چیف جسٹس نے سوال کیا کہ جب ایک قانون یا ایک آپ کہہ سکتے ہیں فیصلہ، اس کو عدالت ایک مقدمے کو ریمانڈ بیک کرتی ہے کسی نیچے عدالت میں، تو اس دوران جو امپیون ججمنٹ ہوتی ہے یا جو زیر سماعت ججمنٹ ہوتی ہے، فیصلہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں. تو خواجہ حارث نے کہا کہ اس کو آپ سیٹ اسائڈ کرتے ہیں، اس پر عمل درآمد روک دیتے ہیں. تو یہاں پر جب انہوں نے اسی موقف کو آگے بڑھ کر لینے کی کوشش کی تو جسٹس منصور علی شاہ بولے، انہوں نے کہا کہ وی کین ایٹ بیسٹ ریکویسٹ، ہم زیادہ سے زیادہ پارلیمان سے درخواست کر سکتے ہیں. آف کورس وی کین ناٹ ٹچ دا لیجسلیشن، ہم جو قانون سازی ہے اس کو تو چھو بھی نہیں سکتے. پھر جسٹس اعجاز الاحسن نے یہاں پر لقمہ دیا، انہوں نے کہا کہ ایک طرف ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو قانون سازی ہے یہ غلط ہے، اس میں نقائص موجود ہیں، اور دوسری جانب ہم کس طرح ان نقائص پر مبنی قانون سازی کو برقرار بھی رکھنے کا کہہ سکتے ہیں. تو یہ کافی آج اس میں بھی کافی زیادہ اس میں ڈیٹیل یہ جو جسٹس منصور علی شاہ کے ریمارکس ہیں اس سے تو لگتا ہے کہ وہ کافی کلیئر ہیں اپنے، ان کا مائنڈ میں سر ان کا شروع سے کلیئر ہے. لیکن کیا خواجہ حارث کنونس کر پائے ہیں بینچ کو کہ یہ معاملہ جو ہے تو فنڈامنٹل رائٹس کے ساتھ ایک بدقسمتی ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہ کہنے کی جسارت کروں گا کہ ایک بدقسمتی اب ہمارے عدالتی نظام میں یہ ہو چکی ہے کہ اب بدقسمتی کے ساتھ مخدوم علی خان صاحب کو ایک جج کو کنونس کرنے کی ضرورت نہیں تھی اور خواجہ حارث صاحب کو 2 ججز کو کنونس کرنے کی ضرورت نہیں تھی. تو کیس تو پہلے دن سے ہی سر پہلے دن سے جو آبزرویشنز تھیں آج بھی وہی آبزرویشنز تھیں. جسٹس منصور علی شاہ جہاں پر پہلے دن موجود تھے، جس موقف پر وہ قائم تھے، آج بھی اسی موقف پر قائم ہے، اور دیگر 2 ججز جن کا پہلا یہی موقف تھا پہلے دن سے، آج بھی اپنے اس موقف پر قائم ہے. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وکلاء کے آرگومنٹ سے کوئی تبدیلی آئی ہے، تو وہ تبدیلی جو ہے وہ بالکل نہیں آئی.
ایون دو میں یہ سمجھتا ہوں ایک سٹیپ فردر ان کے جو آرگیومنٹس تھے اپنے مائنڈس کے اندر ججز کے، وہ مزید اسٹرینگتھن نہیں ہوئے ہیں ان دیئر اون ریسپیکٹیو مائنڈس. صحیح. اچھا، سیاست دانوں کو اور بزنس کمیونٹی کو تو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، کیا جا بھی رہا ہے، اس کیس میں بھی کیا جا رہا ہے. ججز، جوڈیشری اور فوجی افسران، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے آج کوئی تذکرہ ہوا ہے کورٹ میں؟ آج جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے پوچھا ہے خواجہ حارث صاحب سے اور مخدوم علی خان صاحب سے. خواجہ حارث عمران خان کے وکیل ہیں، مخدوم علی خان حکومتی وکیل ہیں. ان سے انہوں نے ایک سوال پوچھا اور دونوں سے پوچھا ہے کہ میں اگر یہ نکال لوں، آپ کا سارا کیس جو ہے، انہوں نے خواجہ حارث سے پہلے مکالمہ کیا، انہوں نے کہا کہ آپ کا سارا کیس احتساب پر بیس کرتا ہے، تو جو سیکشن 5M ہے اس میں آرمی افسران کو شامل کیوں نہیں کیا گیا، یعنی نیب کے قانون میں آرمی افسران کے خلاف کیوں نہیں کارروائی ہو سکتی، اور جو سٹنگ آفیسرز ہیں وہ ایگزیمپٹ کیوں ہیں نیب سے. اور اس کے بعد یہاں پر خواجہ حارث صاحب نے کہا، جو عمران خان کے وکیل ہیں، کہ مجھے اس کے اوپر آیا ٹو ٹیک انسٹرکشنز، اور اوورآل انہوں نے کہا کہ آپ مجھے ویسے بتا دیں آپ کیا سمجھتے ہیں. تو اس پر انہوں نے کہا کہ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں آبویسلی ان کے اوپر آرمی ایکٹ جو ہے اس کے تحت ان کے خلاف کارروائی ہوتی ہے. تو یہاں پر جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ جو سول سرونٹس ہیں ان کے بھی اپنے طریقے ہیں، ان کے بھی اپنے ادارے ہیں، وہاں پر ان کی بھی احتساب کا ایک طریقہ کار ہے، لیکن وہ تو نیب سے بالکل بھی مستثنا نہیں ہے. تو ان کو کیوں استثناء حاصل ہے آرمی افسران کو؟ پھر ہی ٹوک اے اسٹیپ فردر، انہوں نے کہا کہ جو آرمی افسران ہیں ان کے علاوہ جو آپ کہہ سکتے ہیں ججز ہیں اعلیٰ عدلیہ کے، جو کورٹ آف لاز کے ججز ہیں، ان کے اوپر کیوں نہیں نیب میں کیسز چلتے؟ ان کے اوپر تو کوئی ایسی ایگزیمپشن بھی نہیں ہے قانون کے اندر. اور ہمارے ایک شاید انہوں نے حوالہ دیا تھا اسفند یار ولی کیس کا، اس میں یہ کہا گیا تھا، اس طرح کی وہ آبزرویشن آئی ہوئی تھی. لیکن جسٹس منصور علی شاہ کا موقف یہ ہے کہ جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے، بے شک وہ ججز کو ہٹانے کا کام وہ اس کا ہے، اس نے ہی ریفرنس چلتا ہے، وہاں پر اس نے کارروائی کرنی ہوتی ہے. مگر جو شخص، جو جج جس کے خلاف ایک کیس بنتا ہو، اس سے ریکوری بھی تو کرنی ہے. ٹھیک ہے، وہ ریکوری تو نیب کر سکتا ہے، تو وہاں پر نیب میں کیسز کیوں نہیں چلتے؟ تو بظاہر نظر یہ آیا کہ جسٹس منصور علی شاہ جو چاہ رہے ہیں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جو اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ اکراس دی بورڈ ہونی چاہیے. اس میں نہ صرف سیاستدان یا بیوروکریٹ جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں، اس میں جو آرمی آفیشلز ہیں وہ بھی ہونے چاہیے، اور ایون دو ججز جو ہیں اس کے اوپر بھی وہ زور دے رہے ہیں کہ ان کو ہونا چاہیے. لیکن جو آبویسلی دیگر دو ججز ہیں وہ ان کے اس موقف کی شاید تائید نہیں کرتے، اور انہوں نے اس پر اتنی زیادہ کوئی اپنی رائے بھی آج نہیں دی، اور اسی طرح سے یہ معاملہ پھر یکطرفہ صحیح. فوجی افسران ایون جو ریٹائرڈ ہیں وہ سویلین اداروں میں سربراہ ہیں، ان کے پاس کافی عہدے ہیں، لیکن ان کے احتساب کی بات نہیں ہوگی، وہاں پہ پر جلتے ہیں. جہاں تک بات ہے جوڈیشری، احتساب تو ہو سکتا ہے نا، جو ریٹائرڈ افسران ہیں جو مختلف اداروں کو ہیڈ کر رہے ہیں. بیسیکلی یہاں پر سوال ہے حاضر سروس. یہ سوال پہلے بھی آیا تھا، بالکل یہاں پر آیا تھا، مگر جواب سر نہیں آتا. جہاں تک بات ہے جوڈیشری کی، تو جوڈیشری کا احتساب تو میری تو یہ ریڈنگ ہے کہ آنے والے چیف جسٹس جو ہیں قاضی فائزی صاحب وہ کرنے جا رہے ہیں. آپ کی کیا ریڈنگ ہے اس میں؟ سر بے شک کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، اور شاید کچھ اشارے بھی آئے ہیں سامنے، مگر بظاہر نظر یہ آ رہا ہے کہ شاید جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ان دا بگننگ کچھ میگنانیمٹی کا مظاہرہ کریں گے، اور دوسری جانب کچھ ایسے ریفرنسز اس وقت سپریم جوڈیشل کونسل میں پینڈنگ ہے جن کو ٹیک اپ بھی کرنا پڑے گا ان کو، کیونکہ ایک جانب جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف ریفرنس ہے، اور بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں وہ تو اوپن اینڈ شٹ ہے، وہ تو اب پتہ چلے گا جسٹس سردار طارق مسعود کی اس رپورٹ کے بعد جو انہوں نے ابھی تک دینی ہے. اور ایک طویل عرصہ خیر سردار طارق مسعود پہ بھی کوسچنز ہیں، ایلیگیشنز ہیں، ان پہ بھی کمپلین بھی ریفرنس آیا ہوا ہے، تو اس کو بھی ٹیک اپ کرنا پڑے گا. کیونکہ اگر ایک جانب جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کو آپ ٹیک اپ کرتے ہیں، ان کا ریفرنس ٹیک اپ کرتے ہیں، تو جسٹس سردار طارق مسعود کے اوپر بھی آپ کو کرنا پڑے گا. یہ بات جیسا کہ وہ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے کہی ہے نا کہ عدالت تو ڈیسائیڈ نہیں کر سکتی کہ کون غلط ہے، کون صحیح ہے، کون پائس ہے، کون نہیں ہے. تو اسی طرح سپریم جوڈیشل کونسل بھی یہ تفریق پہلے تو نہیں کر سکتی کہ یہ جج کرپٹ ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا. ان کو تو دونوں کو پھر اکراس دا بورڈ لے کر چلنا ہوگا. اور پھر ایک محسن اختر کیانی صاحب کا بھی شاید یہاں پر شکایات بالکل ہائی کورٹ کے بھی ایسے جیسے ویسے تو دیکھیں کسی بھی ادارے میں جب سربراہ تبدیل ہوتا ہے، نیا سربراہ آتا ہے، تو وہ اپنی ریٹ منوانے کے لیے ایسے بولڈ ڈیسیجنز لیتا ہے تاکہ اس کی ریٹ ادارے میں قائم رہے اور ڈسپلن ایک قائم رہے، چاہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے وہ جوڈیشری ہو. آپ دیکھیں افتخار چودھری صاحب کی، ان کے ساتھ 17 کے 17 ججز تھے.
یہی میں کہہ رہا ہوں, انہوں نے ایسے جو ہے تو رکھا ہوا تھا. یہاں پہ بدقسمتی سے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی ریٹ اس طرح سے نہیں ہے, لیکن رجیم چینج ہوگی تو دیکھنا. صاحب کی بھی نہیں ہوگی, قاضی فائز صاحب کی بھی 50-50 ہمیں نظر آ رہا ہے. ابھی زیادہ سے زیادہ وہ جب چیف جسٹس بن جائیں گے تو 8 اور 7 جو آج ہیں وہ پھر 8 اور 7 تب ہو جائیں گے. قاضی فائز صاحب کے ساتھ اکثریت ایک وہ جج زیادہ ہو جائیں گے, لیکن پھر بھی جو اکثریت تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں نا سر کہ 17 میں سے 15 یا 14 ججز آپ کے ساتھ ہوں. تو بیسیکلی تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا سب سے بڑا امتحان میری دانست میں, میری انڈرسٹینڈنگ میں یہی ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے اپنے ہاؤس کو ان آرڈر تو کرنا ہے, لیکن سب کو ایک ساتھ اکٹھا بھی کرنا ہے, ایک اکٹھے لے کر بھی یونانیمس ایک آپ کو کرنا پڑے گا. فل کورٹ کی بات وہ کرتے ہیں, بار بار مطالبہ کرتے ہیں. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو سب سے پہلا کام کوئی اکاؤنٹیبلٹی کو ایک سائڈ پر رکھ کر سب سے پہلا کام تو ان کو فل کورٹ اجلاس بلانا ہوگا, اور سب سے پہلے ان کو صرف سننا ہوگا ان شکایات کو جو ان کے ساتھی ججز کو ان سے اپیرنٹلی ہیں. بالکل بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے آپ کا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اکاؤنٹیبلٹی کا ایک طریقہ یہ بھی ہے نا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو لے کر جو فیصلے ہو رہے ہیں یا جو ہونے والے ہیں, بشمول یہ نیب کا بھی معاملہ جو ہے, نیب ترامیم کا بھی, تو کچھ ریورس ہو جائیں کچھ فیصلے, کچھ تھوڑا سا آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ سب آپ جا رہے ہیں جہاں مجھے پتہ ہے 2007 کی طرف آپ جا رہے ہیں. ہو سکتا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے کوئی بعید بھی نہیں ہے, وہ بڑے سخت قسم کی ڈیسیجنز لینے کی اہلیت رختے ہیں, اور ان کا ایک آپ کہہ سکتے ہیں ان کا ایک بیک جو ہسٹری ہے وہ بتاتی ہے کہ وہ لے بھی سکتے ہیں, اور مصلحت پسندی ان میں خیر اتنی ہمیں نظر نہیں آتی. تو اگر وہ ہوا تو اس میں تو سر پھر پوری سپریم کورٹ کے اندر ایک نیا طوفان برپا ہو جائے گا. کئی ایسے, اب صرف آپ سپریم کورٹ میں ایلیویشن کو معاملہ دیکھ لیں, کئی ایسے ججز ہیں, جسٹس منیب اختر سے یہ شروع ہوا کام, وہ یہ بھی ثاقب نثار نے اسٹارٹ کیا. وہ اب دیکھیں سینیارٹی میں غالباً 4تھے نمبر پر تھے اس وقت سندھ ہائی کورٹ میں. اس کے بعد جسٹس شاہد کو دیکھ لیں, نہیں 4تھے پہ جسٹس شاہد وحید, جسٹس محمد علی مظہر, جسٹس عائشہ ملک. اب ان تمام کے معاملات کے اوپر تو یہ سپریم جوڈیشل کونسل کا, سپریم جوڈیشل کمیشن کا حصہ تھے, اور وہاں پر جو کچھ ہوا آپ کو معلوم ہے کس حد تک ان کی آپس میں تلخیاں ہوئیں. ایک آڈیو بھی سامنے آئی اور ایک کی آڈیو نہیں آئی, اس میں بہت کچھ ہوا. تو ہو سکتا ہے یہ آپ کا پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ شاید سینیارٹی کے اصول کو بھی وضع کر دیں اور آئین کے تحت اس میں بھی کچھ انٹرپریٹیشن اس کی بھی کریں, اور اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے جو ججز آؤٹ آف ٹرن سپریم کورٹ میں ان کے انڈرسٹینڈنگ کے مطابق آئے ہیں ان کو واپس جانا پڑے, اور ان کے فیصلے جو ہیں وہ پھر ان کے اوپر کوسچن مارک. بالکل ایسا پاسبل ہے, لیکن اس کے امکانات کم لگتے ہیں. بہت شکریہ عدیل. ناظرین, آج نیب ترامیم کیس پہ فیصلہ محفوظ ہو گیا. چیف جسٹس سے کہا ہے کہ ہم شارٹ اینڈ سویٹ آرڈر پاس کریں گے. اب دیکھتے ہیں کہ عدالت ان ترامیم کو جو ہے تو وہ ریڈ ان افیکٹ دیتی ہے یا واپس پارلیمان بھجواتی ہے. لیکن فیصلہ جو بھی کرے گا, جو بھی ہوگا, لیکن اس کو فائنلٹی اس کی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ فائنل ہوں گے, کیونکہ متاثرہ فریق جو ہے وہ دوبارہ ریویو میں آئے گا, اور اس وقت چیف جسٹس ہوں گے جسٹس قاضی فائز. تو فی الوقت کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.